Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students and all our listeners. I am Sir Shoaib. Today's topic at book page number 6 is Two Nation Theory. दो कौमी नज़रिया का मतलब ये है कि हिंदुस्तान में दो कौमें आबाद है, हिंदू और मुसलमान। ये नज़रिया किसने पेश किया था, कब पेश किया था, इस पर आगे अगर हम तफसील को आगे बढ़ाए तो चैप्टर नंबर 1 के पेज 6 और 7 पर ये टू नेशन थ्योरी है। ये पेश किया था सर सैयद अहमद खान ने। कब पेश किया था? 1867 में। वजह क्या थी इस बात की करने की? इस बात की करने की वजह जो थी वो हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी थी, या जो उर्दू हिंदी तनाज़ा है मुसलमानों और हिंदू के दरमियान, जो ही ज़ुबानों पर एक तनाज़ा हुआ था बनारस शहर में, जहाँ पर हिंदू ने 1867 में एक तहरीक का आगाज़ किया था और उर्दू ज़ुबान के बजाय हिंदू ज़ुबान को आगे बढ़ाने की या हिंदू ज़ुबान की तरोीज करने की। अब इससे पहले कि हम तफसील को आगे बढ़ाएं, सर सैयद के बारे में ज़रा बात करते हैं। सर सैयद अहमद खान का चूँकि टू नेशन थ्योरी से गहरा ताल्लुक़ है, वो इसके बानी है, इसलिए उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत है। तो सर सैयद अहमद खान वो अक्टूबर 1817 को दिल्ली में पैदा हुए थे और अक्टूबर 1897 को वफ़ात पा गए थे। ये उसकी तफसील है आगे ज़रा कि दिल्ली में पैदा हुई थे। वालिद का नाम था मीर मुत्तकी और जो ग्रैंड फादर थे वो ख्वाजा फरीद थे। ख्वाजा फरीद वो ईस्ट इंडिया कंपनी के मुलाजिम रह चुके थे और जो उसके फादर थे मीर मुत्तकी वो एक आलिम फाजिल आदमी थे। उसके साथ साथ जो सर सैयद अहमद खान की वालिदा थी वो भी एक मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखती थी। अच्छा, अब हम एवोल्यूशन की बात करते हैं। जो पहला हमारा हेडिंग है टू नेशन थ्योरी में, वो उसकी एवोल्यूशन की बात है या इर्तिक़ा की बात है कि किस तरह इस टू नेशन थ्योरी की जो इर्तिक़ा हुई थी, तरक्की हुई थी, किस तरह ये बात आगे बढ़ी थी। जिस तरह आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा हुआ है कि डिफरेंट जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं या जो ऑर्गेनिज्म होते हैं या ख़ुद ह्यूमन बीइंग जो है, ये एक एवोल्यूशनरी स्टेज से गुज़र कर ही इस मकाम तक पहुंचा है। तो ऐसी ही जो टू नेशन थ्योरी थी वो भी एवोल्यूशन के दौर से गुज़र कर आगे बढ़ी थी, यानी इन्होंने मंजिलें तय कर के तरक्की की थी। फॉर अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टू नेशन थ्योरी, दो कौमी नज़रिए को मुनासिब तौर पर समझने के लिए वी नीड टू फर्स्ट हैव अ ग्लांस एट द हिस्ट्री ऑफ द मुस्लिम्स इन साउथ एशिया। हमें सबसे पहले जनूबी एशिया की मुसलमानों की तारीख़ पर एक नज़र डालनी होगी। जनूबी एशिया में मुसलमानों की तारीख़ क्या है? जनूबी एशिया में मुसलमानों की तारीख़ तो ये है कि 712 में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम वो देबल या सिंध कराची वो आए थे। सिर्फ 17 साल की उम्र में फौज के कमांडर बनकर राजा दाहिर के मुकाबले के लिए। ये तीसरी बार था जब वो आए थे। इससे पहले 2 हमले हुए थे। राजा दाहिर को शिकस्त देने के बाद जनूब एशिया में एक इस्लामी जो हुकूमत थी उसकी बुनियाद डाली गई थी। मोहम्मद बिन कासिम के बाद बहुत सारे जो मुस्लिम डायनेस्टीज़ थी उन्होंने हुकूमत की थी, जो 1206 से लेकर 1526 तक का ज़माना है, जिनमें जो सबसे मशहूर है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का था या तुतमिश का था, रज़िया सुल्ताना का था। उसके बाद 1526 में जो मंगोल्स थे या जिनको सब कॉन्टिनेंट में फिर मुग़ल के नाम से जाना जाने लगा, वो बाबर की क़यादत में आए थे। इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी थी पानीपत के फर्स्ट वार में 1526 को, और वहाँ पर इस्लामी हुकूमत को आगे बढ़ाया था पूरी बरी सग़ीर में, जो काबुल से लेकर मद्रास तक फैला हुआ है, बंगाल तक फैला हुआ इलाका था। उन्होंने 1858 तक बहादुर शाह ज़फ़र जो लास्ट रूलर थे वहाँ तक हुकूमत की थी। लेकिन इसके साथ साथ मुसलमानों ने अपने दौर में जो किया था वो अमन था, रवादारी था, सबके साथ यकसा सलूक था, सबके लिए यकसा माशी फ़वाइद का लाना था। Muslim rule was established in the subcontinent in the beginning of the 8th century AD. 8वीं सदी की इब्तिदा में जनूबी एशिया में मुग़ल हुकूमत कायम हुई। ये वही बात है कि मोहम्मद बिन कासिम 712 में सिंध आए थे हमला करके।
and continued till the deposition of the last Mughal ruler Bahadur Shah Zafar in 1885. اور 1858 میں جب آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو معزول کر کے تو یہ اسلامی حکومت جو تھی یہ ختم ہوئی تھی. بہادر شاہ ظفر کو ایسٹ انڈیا کمپنی کے فوجوں نے شکست دی تھی لارڈ کیننگ کی قیادت میں. ڈیورنگ دس پیریڈ اس دور میں یعنی 1712 سے 1858 تک کا جو زمانہ ہے اس میں موسٹ آف دا مسلم رولرس ٹریٹڈ دیئر مسلم اینڈ نان مسلم سبجیکٹس ود جسٹس. زیادہ تر جو مسلمان حکمران تھے انہوں نے اپنے مسلمان اور غیر مسلم رائے کے ساتھ انصاف کا سلوک کیا تھا. مسلمان جو حکمران گزرے ہیں انہوں نے اپنے مسلمانوں کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہندوستان میں دوسرے اقلیتیں آباد تھی ہندو تھے سکھ تھے یا کوئی اور تھا تو ان کے ساتھ انصاف کا رویہ رکھا تھا. سب کو برابر کے حقوق دیے تھے. کسی کے ساتھ ظلم ناانصافی جبر نہیں کیا تھا. یہاں تک کہ مغل کے دور میں تو ہندو کو بہت زیادہ اعلیٰ عہدے دیے گئے تھے. موسٹ آف دا لیٹر رولرز آف دا مغل ڈائنیسٹی ور انکمپیٹنٹ. اور مغل جو راج ہے مغل جو حکمرانی تھی مغل جو شہنشاہیت تھی ان کے جو بعد میں آنے والے کچھ جو حکمران تھے وہ نااہل تھے. انکمپیٹنٹ نااہل تھے یعنی وہ حکومت کے کاروبار کو چلانے کی قابلیت نہیں رکھتے تھے. انہوں نے نظام حکومت کو کمزور کیا. امن و امان کی حالت بگڑ گئی. بہت سارے جو ان سے علاقے تھے وہ نکل گئے. مرہٹوں نے ان سے بہت زیادہ آزادی حاصل کر لی تھی. لیکن یہ بات بھی یہاں قابل ذکر ہے کہ جو مغل حکمران تھے وہ ایسی تھے کہ ان میں بہت سارے قابل لوگ بھی گزرے ہیں. جس طرح خود بابر کی بات ہے اکبر کی بات ہے ہمایوں کی بات ہے شاہ جہان کی بات ہے جہانگیر کی بات ہے اورنگزیب کی بات ہے. تو یہ نہایت قابل لوگ تھے. انہوں نے نہ صرف جنوبی ایشیا میں مغل حکومت کو مستحکم کیا بلکہ امن و امان بھی لائی تھی اپنی دور حکومت میں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک زبردست جو فن تعمیر تھا اس کا آغاز کیا تھا جن کی واضح مثالوں میں جو بادشاہی مسجد ہے آگرہ کا جو قلعہ ہے دلی کا جو لال قلعہ ہے جو شالیمار باغ ہے جو تاج محل سب سے جو مشہور ہے وہ تاج محل ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو جہانگیر کا مقبرہ ہے جو نور جہان کا مقبرہ ہے یہ مغل فن تعمیر کی نہایت شاندار مثالیں ہیں. انہوں نے یہاں پر اس کی بھی بنیاد ڈالی تھی. جنگ کی جو طریقے تھے وہ بھی اپنے ساتھ لائے تھے. جنوبی ایشیا کی زبردست انہوں نے دفاع بھی کیا تھا. جو بیرونی حملہ آور تھے ان سے محفوظ رکھا تھا. اور جو معاشی حالت تھی وہ بھی بہتر ہوئی تھی کیونکہ یہاں پر ایسٹ انڈیا کمپنی آئی بھی اس غرض سے تھی کیونکہ جو سب کانٹیننٹ تھا بر صغیر تھا وہ امیر تھا تو اس لیے وہ یہاں کاروبار کے لیے آئے تھے. Their incompetence was fully exploited by the East India Company. ان کی جو نااہلی تھی ان سے ایسٹ انڈیا کمپنی نے پیدا ناجائز اٹھایا ان کا استحصال کیا. کمپرائزنگ آف برٹش ٹریڈرز جو برطانوی تاجروں پر مشتمل تھی. ایسٹ انڈیا کمپنی یہ ایک برطانوی کمپنی تھی پرائیویٹ صرف بزنس پرپز کے لیے تھی جو سب کانٹیننٹ میں یا جو دوسری پارٹس تھی ورلڈ کے وہاں پر کاروبار کرتی تھی. یہ کمپنی قائم ہوئی تھی 31 دسمبر 1600 اور یہاں پر فرسٹ ٹائم سب کانٹیننٹ میں انہوں نے 1610 میں اور 1611 میں اپنی جو کوٹیاتی تجارتی مراکز تھے وہ قائم کی تھی زیادہ تر بنگال میں. سر سید واز دا فرسٹ پولیٹیکل لیڈر ہو ایکسپاؤنڈڈ. سر سید وہ پہلے سیاسی رہنما تھے جس نے دو قومی نظریے کی تشریح کی. who expounded the idea that Hindus and Muslims are two separate nations. سر سید وہ پہلے شخص تھے جس نے اس بات کی وضاحت کی تھی بنیاد رکھی تھی کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں whose living together for a longer period would not be possible due to visible differences between them. جن کا طویل عرصے تک ایک ساتھ رہنا وہ واضح اختلافات کی بنا پر ممکن نہیں ہے. اس سے پہلے ہم یہ بات کریں گے کہ سر سید جو تھے وہ شروع میں ہندو مسلم اتحاد کے یا یونائٹڈ انڈین نیشنلزم کے بہت زیادہ حامی تھے. وہ اس بات پر زور دیتے تھے کہ اگر ہندو اور مسلمان متحد رہے تو وہ بہتر طریقے سے اپنی جو حقوق ہے ان کا تحفظ کر سکتے ہیں.
لیکن بعد میں جا کر سر سید نے اپنی جو سوچ تھی وہ بدلی. وہ سوچ کے بدلنے کی کئی وجوہات تھی، جن میں سب سے اہم جو ہم نے پہلے ذکر کیا تھا وہ تھا ہندی اردو کنٹروورسی 1867. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت زیادہ وجوہات تھے کہ سر سید نے یہ بات کیوں کی تھی. اب ہم آتے ہیں ٹو نیشن تھیوری کی جو ڈیفینیشن ہے اس کی طرف. یہ ٹو نیشن تھیوری ہے جو سر سید نے بات کی تھی، وہی تھی کہ Hindus and Muslims are two separate nations whose living for a longer period would not be possible due to visible differences between them. کہ ہندو اور جو ہندو ہے اور مسلمان ہے وہ دو الگ قومیں ہیں جن کا طویل عرصے تک ایک ساتھ رہنا، وہ جو واضح ان کے درمیان اختلافات ہیں ان کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہے، دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. اچھا، اب کون سے ڈفرینسز تھے؟ ڈفرینسز جو تھے ہندو اور مسلم کے درمیان وہ ریلیجس تھے، کلچرل تھے، سوشل تھے، مورل، ہسٹری، لینگویج، لٹریچر، آرکیٹیکچر. یعنی زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جن میں ہندو اور مسلمانوں کے درمیان فرق نہ ہو، اگرچہ یہ ایک ساتھ 1000 سال تک رہے ہیں. 1912 میں جب پہلی بار مسلمان یہاں پہنچے تو اس کے بعد مسلمانوں کی جو آبادی تھی یہاں بڑھنے لگی یا لوگ مسلمان ہوتے گئے، تو وہاں سے لے کر 1858 کے بعد تک کا جو زمانہ ہے، اس زمانے میں مسلمان اور ہندو ایک ساتھ رہے ہیں. 1000 سال سے زیادہ ایک ساتھ رہے، لیکن پھر بھی ایک نہ ہو سکے. مذہب الگ، ثقافت الگ، معاشرتی اقدار الگ، اخلاق الگ، تاریخ الگ، زبان الگ، ادب الگ، آرکیٹیکچر الگ، اور یہاں تک کہ دونوں کی جو ہیروز ہے وہ بھی الگ ہے. مذہبی کتابیں الگ ہیں، ایک طرف قرآن ہے تو دوسری طرف جو ہے بھگوت گیتا ہے. ایک طرف جو مسلمانوں کی جو ہے وہ محمود غزنوی ہے اور ان کی طرف کچھ اور لوگ ہیں ان کے. ایک طرف مسلمانوں کی زبان اردو ہے، ایک طرف ان کی وہ ہندی ہے. ایک طرف ہمارے جو جینے کے مرنے کے وہ الگ اخلاق ہے، الگ طریقے ہیں، الگ عبادات الگ ہے، سب کچھ الگ ہے. ہمارا جو ثقافت ہے، ہمارا جو کھانا پینا ہے، ہمارا جو اٹھنا بیٹھنا ہے، یہ سب کچھ الگ. ہم الگ وہ الگ، ایک محلے میں، ایک شہر میں، ایک علاقے میں، ایک صوبے میں رہے ہیں، لیکن ہم ایک نہ ہو سکے. تو اگر ہم ایک نہ ہو سکے اتنے سارے اختلافات کی موجودگی کی بنا پر، تو آئندہ بھی کبھی نہیں ہو سکیں گے. تو اس لیے سر سید نے یہ بات کی تھی کہ مسلمان اور ہندو الگ قومیں ہیں جن کا ایک ساتھ رہنا اب ممکن نہیں ہے، اور یہ سارے اختلافات جو یہاں پر لکھے گئے ہیں یہ دونوں میں موجود ہیں. اب دو قومی نظری کی ترجمے کی طرف آتے ہیں. ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں اور ان کے درمیان واضح اختلافات موجود ہیں جن کی بنا پر ان دو اقوام کا طویل عرصے تک ایک ساتھ رہنا ناممکن ہے. ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں اور ان کے درمیان واضح اختلافات ہیں، اور یہ اختلافات زندگی کے ہر سطح پر، ہر شعبے میں، ہر علاقے میں، پورے ہندوستان میں موجود ہے. اور اس کے علاوہ جہاں جہاں پوری دنیا میں مسلمان آباد ہے وہ ایک قوم ہے اور ہندو ایک قوم ہے. الگ الگ قومیں ہیں، مطلب دونوں کے درمیان اختلافات ہیں تو دونوں قومیتیں الگ ہیں. اس کے ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ جو دو قومی نظریے کے پیش کرنے کی وجہ تھی ان میں یہ بھی وجہ تھی کہ نیگیٹو ایٹیٹیوڈ آف ہندوز. ہندو کا جو منفی رویہ تھا وہ بھی دو قومی نظریے کی پیش کرنے کی جو وجہ تھی وہ بنی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ بعد میں جب کانگریس بنی تھی، کانگریس ایک سیاسی جماعت کا نام ہے جو ہمارے سب کانٹیننٹ میں فرسٹ پولیٹیکل پارٹی تھی جو انگریزوں کے آنے کے بعد بنی تھی. کانگریس کا جو نظریہ تھا وہ ہیوم یا ایلن اوکٹیوین ہیوم نے، جو ایک ریٹائرڈ سول سرونٹ تھے، اس نے نظریہ یا جو سوچ تھی وہ دی تھی ہندوستانیوں کو کہ آپ ایک سیاسی جماعت بنائیے جن کے ذریعے سے آپ اپنی جو بات ہے، مطالبات ہے، وہ بہتر طریقے سے انگریز سرکار تک پہنچا سکتے ہیں. تو کانگریس کا رویہ جو تھا وہ بھی مسلمانوں کے خلاف تھا، جس کی وجہ سے ٹو نیشن تھیوری اور بھی آگے بڑھ گئی. یعنی ان میں خاص جو بات تھی بنگال کا پارٹیشن، بنگال کا جو تقسیم تھا 1905 کا وہ، اور جو مسلمانوں نے سیپریٹ الیکٹوریٹ کا جو مطالبہ کیا تھا اس کی بھی کانگریس نے مخالفت کی تھی. تو ٹو نیشن تھیوری بعد میں قائد اعظم نے بھی اچھی طرح ایکسپلین کی، علامہ اقبال نے بھی کی، مولانا محمد علی جوہر نے بھی کی، اور جو ہمارے فرسٹ پرائم منسٹر تھے لیاقت علی خان اس نے بھی کی، اور دوسرے جو مسلم لیڈر تھے سب نے ٹو نیشن تھیوری کو سر سید کے وفات کے بعد آگے بڑھایا تھا.
اور اس کے ساتھ دوبارہ سے یہ بات سن لیں کہ سر سید وہ بگننگ میں شروع میں جو تھے واز سپورٹر آف یونائٹڈ انڈین نیشنلزم، وہ متحدہ ہندوستانی قومیت کے حامی تھے۔ شروع میں وہ متحدہ ہندوستان کی یا ہندو مسلمانوں کے ایک قوم ہونے کی بات کرتے۔ اب پیراگراف نمبر 2 کی طرف آتے ہیں اور آگے بڑھاتے ہیں بات کو کہ سر سید احمد خان واز برن ایٹ دلی۔ سر سید احمد خان دلی میں پیدا ہوئی تھی ان 1817 کو۔ ان دا ارلی پیز آف ہز پریکٹیکل لائف، عملی زندگی کے جو ابتدا کا دور ہے، سر سید بلیوڈ ان یونائٹڈ انڈین نیشن ہولڈ۔ سر سید احمد خان متحدہ ہندوستانی قومیت پر یقین رکھتے تھے۔ ہی واز آف دا ویو، اس کا خیال یہ تھا دیٹ ہندوز اینڈ مسلمز ور بوتھ ون سنگل نیشن، کہ ہندو اور مسلمان دونوں ایک قوم ہے۔ لیکن یہ جو بات تھی، یہ جو سوچ تھی، یہ 1867 کے زمانے سے پہلے کی تھی، یعنی دو قومی نظریے کے پیش کرنے سے پہلے وہ ایک قوم کی بات کرتے تھے۔ ہو کوڈ ڈیپینڈ دیئر رائٹس، جو اپنے حقوق کا تحفظ کر سکتے ہیں بہتر طریقے سے، بائی فورجنگ یونٹی امانگ دم، اپنے درمیان اتحاد کو بڑھانے میں۔ فورج کا مطلب ہے کہ جو خلیج ہے اس کو بند کیا جائے اور اتحاد بنایا جائے۔ بٹ ان دا لائٹ آف لیٹر ڈیولپمنٹس ان ایونٹس، بعد کے جو واقعات تھے، جو کچھ ہوا بعد میں، جن کی مثالوں میں نے کہا نا کہ ہندی اردو کنٹروورسی ہے، یا جو کانگریس کا رویہ تھا، مختلف جو مسلم ایشوز تھے ان کے اینٹی کانگریس گئے تھے۔ کانگریس نے مسلمانوں کے مفاد کے برعکس بات کی تھی۔ سر سید ناٹ اونلی ہیڈ ٹو موڈیفائی ہز ویو پوائنٹ، سر سید نے نہ صرف اپنے اس بات کو تبدیل کیا، یہ جو یونائٹڈ نیشنلزم کی بات تھی اس کو تبدیل کیا، یہ نیشن ہوڈ کی بات جو تھی، یونائٹڈ انڈین نیشن ہوڈ کی، یہ بات چینج کی کہ نہ ایسا نہیں ہے۔ اب میں بھی اپنی بات پر نظر ثانی کرتا ہوں اور اپنے عوام سے بھی کہتا ہوں کہ ہندوستانی مسلمانوں، ہم الگ قوم ہے، ہندو الگ قوم ہے، ہمارا مفاد ایک ہے، ان کا مفاد الگ ہے، وہ ہمارے مفاد کے برعکس جاتے ہیں، ہماری زبان کے خلاف ہے، ہمارے مذہب کے خلاف ہے، ہماری ثقافت کے خلاف ہے، ہماری تہذیب کے خلاف ہے، ہماری تاریخ کے خلاف ہے، ہمارے دین کے خلاف ہے، ہماری عبادت کی جگہ کے خلاف ہے، ہمارے آباء و اجداد کے خلاف ہے، ہماری جڑ کودنے پر وہ ٹلی ہوئی ہے۔ اس لیے ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سوچ کو بدلیں، اپنے آپ کو بدلیں، اور یونائٹڈ انڈین نیشنلزم کا نظریہ اس نے ترک کیا تھا۔ The change in his ideas came in 1867، دوبارہ سے وہ بات دہرائی ہے کہ اس کے جو نظریات تھے اس میں تبدیلی یہ 1867 میں آئی تھی۔ At the time، اس وقت when the Hindus of Banaras launched a movement against اردو لینگویج، جب بنارس کے ہندو نے اردو زبان کے خلاف ایک تحریک کا آغاز کیا۔ اردو زبان یہ مسلمانوں کی تہذیب کی، ثقافت کی، تاریخ کی اور ہندوستان میں ان کی موجودگی کی ایک علامت تھی، ضمانت تھی۔ یہ زبان مسلمانوں کے دور میں پلی تھی، بڑھی تھی، آگے بڑھی تھی، اور مسلمان اس کو اپنی قومی شناخت کے طور پر دیکھتے تھے۔ یہ مسلمانوں کے دور میں آگے بڑھی تھی، مسلمانوں کی ثقافت کی نشانی تھی، تو اس لیے ہندو اس کے خلاف تھے اور اس کی جگہ اپنی زبان کو آگے بڑھانا چاہتے تھے۔ اردو زبان کی جو اسکرپٹ تھی وہ عربی اور پارسی تھی، اور جو ہندی کی تھی وہ سنسکرت کی تھی، تو وہ اس لیے بھی اس کے خلاف تھی کہ قرآن کی زبان ہے، مسلمان کی زبان ہے۔ The Hindus opposed Urdu merely because this language developed during the Muslim rule۔ ہندو نے اس لیے اس زبان کی مخالفت کی کہ یہ مسلمان دور میں آگے بڑھی تھی، اس نے ترقی کی تھی۔ And its pursuit Arabic script was unacceptable to them، اور اس کی جو پارسی اور عربی کی جو اسکرپٹ تھی، لکھنے کا جو انداز تھا، وہ ان کے لیے ناقابل قبول تھی۔ تو ایولوشن میں ہم نے یہ بات کی، ٹو نیشن تھیوری کی، کہ دو قومی نظریہ یہ سر سید نے پیش کیا تھا 1867 کے ہندی اردو کنٹروورسی کے بعد۔ اگرچہ سر سید شروع میں یونائٹڈ انڈین نیشنلزم کے بہت بڑے حامی تھے، وہ متحدہ ہندوستانی قومیت پر یقین رکھتے تھے، لیکن جب ہندو کا رویہ، ان کی سیاسی جماعت کانگریس کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ
اچھا نہیں تھا، مسلمانوں کے مفاد کے خلاف تھا، تو سر سید احمد خان نے اپنے جو سوچ تھی اس کو بدلا اور دو قومی نظریہ پیش کیا اور یہ کہہ ڈالا کہ اگرچہ ہندو اور مسلمان برصغیر میں 1000 سال سے زیادہ عرصہ ایک ساتھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ایک قوم نہ ہو سکی، ان کے درمیان واضح اختلافات موجود ہیں، اس لیے آنے والے دنوں میں بھی یہ ایک کبھی نہیں ہو سکتی، تو اس لیے مسلمان الگ قوم ہے، ہندو الگ قوم ہے، مسلمانوں کی جو کلچر ہے، سویلائزیشن ہے، سوشل کسٹم ہے، ہسٹری ہے، لینگویج ہے، ریلیجن ہے، یہ الگ ہے اور ہندو کی الگ ہے، تو ہم الگ قوم ہے، وہ الگ قوم ہے، اس لیے ہمیں اپنا راستہ الگ کرنا چاہیے اور خود ہی اپنے مفادات کی ہمیں تحفظ کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اگلا جو ٹاپک ہے اس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ مسلم لیگ نے دو قومی نظریے کو کس طرح آگے بڑھایا تھا، اور اس کے بعد قائد اعظم نے، علامہ اقبال نے کس طرح دو قومی نظریے کی تشریح یا وضاحت کی تھی۔ امید ہے آپ کو یہ ٹاپک آج کا جو ہے اس ویڈیو میں پسند آیا ہوگا۔ آپ ہمیں اپنے رائے سے کمنٹ کے ذریعے سے آگاہ کریں، کوشش کریں گے کہ ہم بہتر سے بہتر طریقے سے آپ کے لیے ٹاپک کو تیار کریں اور آپ کے سارے جو پوائنٹس ہیں، جو سوچ ہے، جو سوالات ہیں، ان کا صحیح طریقے سے ہم جواب دے سکیں گے۔